वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं बालों के हवाले से, क्योंकि जनाब बाल खूबसूरत हों तो आपकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और आजकल मसला है बाल गिरने का, और मर्दों में ख़ास तौर पर 25 साल के बाद जो है ना अक्सर शिकायत होती है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं। और अगर यूँ कहा जाए कि खूबसूरती में जो 70% हिस्सा है ना वो आपके बाल ही हैं, तो मेरे ख्याल से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि रोज़ाना 50 से 100 बाल टूटना गैर मामूली नहीं है, बल्कि नॉर्मल सी बात होती है। मगर जब ये तादाद इससे ज़्यादा हो तो फिर आपको थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन समझनी चाहिए और फ़िक्रमंद ज़रूर होना चाहिए। और ख़ुसूसन मर्दों को, क्योंकि ख़वातीन के मुकाबले में ना मर्दों को गंजपन के मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपको मीठे मशरूबात पीना पसंद है तो ये आदत बालों से महरूम करके आपको गंजपन का शिकार बना सकती है। और ये भी रिसर्च में बताया गया है कि ज़्यादा मिकदार में मीठे मशरूबात पीने वाले जो मर्द हैं ना उनमें गंजपन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एंजाइटी या किसी बीमारी की वजह से भी गंजपन का आप शिकार हो सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उस हवाले से बात की जाती है कि जनाब PRP करा लें, हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, ये वाले प्रोसीजर्स करा लें, वो वाले प्रोसीजर करा लें, लेकिन कौन सा प्रोसीजर बेहतर है और सबसे पहले कि इनकी रूट कॉज क्या होती है, क्यों गंजपन का शिकार मर्द हो जाते हैं, कौन कौन से शैम्पूज़ यूज़ करने चाहिए, साबुन यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ऐसी और सी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आज उस पर बात करेंगे। डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक्स फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर सनिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सनिया आज हम खासतौर पर मर्दों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब औरतों का भी हेयर फॉल होता है लेकिन वो उस तरह नहीं होता जिस तरह हमारा होता है और हम फिर गंजपन का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या वजह है इसके पीछे कि हेयर फॉल ज़्यादा होता है मर्दों का? अच्छा, कई रीज़न्स होते हैं हेयर फॉल के। कुछ न्यूट्रिशनल डैमेजेस होते हैं जो कि कम देखने में आते हैं मर्दों में ख़ास तौर पे, क्योंकि ख़वातीन में न्यूट्रिशनल डैमेज ज़रा ज़्यादा आता है मर्दों की निस्बत। तो मर्दों में अगर हम न्यूट्रिशनल लेवल पे देखें तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा बाल गिरते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में टीलोजिन एफ्लुवियम कहा जाता है, लेकिन उसकी तादाद मर्दों में कम है। जो ज़्यादा तादाद देखने में आती है वो मेनली देखने में आती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को, जो कि हार्मोन डिपेंडेंट है बेसिकली। क्योंकि ये जब मेल हार्मोन बॉडी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है अपने नॉर्मल मिकदार से, तो उसकी वजह से बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मर्दों के सेंटर पे यहाँ से बाल खाली होना शुरू हो जाते हैं, या फ्रंट से टेम्पल एरियाज खाली होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम बेसिकली क्लासिफिकेशंस होती हैं हमारी पूरी डर्मेटोलॉजी में कि जो हेयर लॉस की एक पैटर्न को शो कर रही होती हैं कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 किस ग्रेड में वो फॉल कर रही हैं। सो इसकी ग्रेडिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली चीज़ देखने में जो मुझे पर्सनली और प्रैक्टिकली देखने में आती है कि 18-19 साल के लड़के जो बच्चे हैं उनमें भी ये चीज़ देखने में आ रही है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इतना कॉमन हो रहा है। होता है इसमें बेसिकली क्या है, एक तो फैमिली पैटर्न बहुत मैटर करता है और मेनली मैटरनल साइड से, मदर की साइड से जो आपके नाना हैं उनकी साइड से ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जिसके रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पैटर्नल साइड। सो जब वो बंदा कोई जीन ऐसे इनहेरिट कर रहा है तो उसकी इनहेरिटेंस में वो एक चीज़ आ रही है। जैसे डायबिटीज़ का आपको पता है कि इनहेरिटेंस में चल रही होती है, ऑटो इम्यून इश्यूज़ हैं, उसी तरह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी इनहेरिटेंस में चलता है। अच्छा, ओनली सिर्फ ये प्रॉब्लम मैटरनल साइड से आती है या पूरा हेयर फॉल का अगर प्रॉब्लम है तो वो मामा की साइड से आ रहा है? नहीं, तमाम मामा की साइड से नहीं आ रहा है, इसलिए अपनी मामा को कोई ब्लेम ना करे। रीज़न ये है कि हम जब रेशो निकालते हैं ना कि जैसे जो हमारी एकेडमिक्स रिसर्च होती हैं उसमें देखा जाता है कि अच्छा क्या वजह है जो ज़्यादा ये चीज़ कॉज करी है, किस तरफ से ये इशू ज़्यादा आ रहा है। तो जब मेल और फीमेल की रेशोज़ देखी जाती हैं तो फीमेल साइड से ये इनहेरिटेंस में जीन्स ज़्यादा आते हैं, अदरवाइज आता है ये दोनों साइड से, इसलिए कोई भी अपनी मामा को ब्लेम ना करे इस चीज़ पे। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हार्मोन्स की तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं बच्चों में, लड़कों में, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ 18-19 साल के बाद जब वो हार्मोन ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो वो सर के बालों के गिरने का सबब बनता है। अब वो क्राउन सारा एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा और ये टेम्पल एरियाज, तो उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हम ऑफ़र करते हैं। खाने लगाने वाली मेडिकेशंस भी होती हैं, जिनमें से चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स
کو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی والی دوائیاں دیں. سمپل ملٹی وٹامنز, اچھے سیرمز جو سیف ہوتے ہیں وہ آپ روٹین میں یوز کر سکتے ہیں. بہت سی فارمولیشنز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. میں یہاں پہ اس لیے مینشن نہیں کروں گی تاکہ لوگ اس کو خود سے فالو نہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہے. وہ ہمیشہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اسیس کروا کے ریکمینڈ کریں. اس کے ساتھ آپ ملٹی وٹامنس کو جب رکھیں گے تو تھوڑا سا آپ کے بالوں کی گروتھ, تھکنیس اور تمام چیزیں امپروو ہوں گی. اس کا مینلی پیٹرن کیسے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ بال پہلے پتلے ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر گرنا شروع ہوتے ہیں. جب ہیئر لاس ہوگا, ہیئر تھننگ ہوگی تو وہ ایریا ایمپٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے گریجولی جب ہیئر لاس انکریز ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو ویٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سارے بال گر جائیں پھر ہم ٹرانسپلانٹ پہ جائیں گے. لیکن انڈر دا نائف سرجری کے لیے ہر بندہ نہیں جانا چاہتا, بیکاز ناؤ وی ہیو بیٹر آپشنز جس کے لیے ہمیں سرجری پہ نہیں جانا پڑتا. پی آر پی کا سب لوگوں نے سنا ہوگا. بیسیکلی اس میں ہم بلڈ لیتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, گروتھ فیکٹرز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. اور یہ سیف گریجولی یہ بالکل سیف ہے. آٹولوگس ہوتا ہے, پیشنٹ کا بلڈ لے کے پروسیس کر کے لگایا جاتا ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے اندر. اس میں ایشو کیا چیز آتی ہے کہ اس کے اندر نمبر آف سیشنز بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان اینڈروجینک ایلوپیشیا. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کروا لیا سیشن, اس کے بعد دوبارہ ہمارے بال گر جائیں گے. تو ایسا ٹیکنیکلی ضرور ہے کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, بٹ ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ ہارمون بیلنس ہو جاتا ہے اور آپ کے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں. سو اس ٹینیور کے دوران اگر آپ اپنے بالوں کو اس پروسیجر سے مینٹین رکھنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میں تھوڑا ایڈوانس چیزیں لیکن میکسیمم کتنے سیشنز لینے پڑتے ہیں انہیں؟ اس کے سیشن زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, 8 to 10 سیشنز, اور بہت کاسٹ اس کی نا انکریز ہو جاتی ہے پیشنٹس کے لیے. تو میں ہمیشہ وہ چیز پریفر کرتی ہوں کہ پیشنٹ کو کم وزٹس کرنے پڑیں, کم کاسٹ اس کو لگانی پڑے تاکہ اس کی پاکٹ پہ برڈن نہ آئے. پھر تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ آئی, پی آر جی ایف آ گیا. پی آر جی ایف ایک اس سے ایڈوانس چیز تھی. ڈفرینس کیا آتا ہے, لیا آپ کا بلڈ جاتا ہے لیکن گروتھ فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں. جب گروتھ فیکٹر زیادہ ہوں گے, زیادہ سیلز کی پروڈکشنز بہتر ہوں گی تو بال زیادہ بہتر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اور ہم اوپر چلے گئے تو پی آر ایف آ گیا. پی آر ایف میں مزید گروتھ فیکٹرز آ گئے. دین کئی ان چیزوں کے اوپر کام کیا گیا کہ جی اسٹیم سیلز کو نکالا جائے. اسٹیم سیلز باڈی کے فیٹ سے بھی نکالے جاتے ہیں. میں جو پرسنلی اس کے اوپر کام کر رہی تھی, میں پیشنٹ کا اپنا اسٹیم سیل, اس کے یہاں سے ہم بالوں کا ایک اسپیسیمن لیتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. ایشو اس میں یہ آیا جی کہ اس کی کاسٹ بہت بڑھ گئی. آلدو ایف ڈی اے اپرووڈ چیزیں ساری, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ اسٹل یہ ہے کہ پیشنٹ کے لیے بجٹ فرینڈلی آپشن کو رکھنا ہمیشہ ضروری ہے. اب ایک جو نئی چیز آئی ہے جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہائپ ہے, دیٹ از ایگزوسومز. اب ایگزوسومز کیا ہیں؟ اگین یہ بھی ہیومن ڈرائیوڈ ہے لیکن جینیٹیکلی انجینئرڈ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کا لے کے بنا کے مجھے لگائیں گے تو کوئی ری ایکشن ہوگا, کیونکہ اس کے اندر ڈی این اے پارٹیکلز نہیں ہوتے تو اس کا کوئی ری ایکشن یا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں آتا. سو ایزی سا پروسیجر ہوتا ہے, ہارڈلی 5 to 10 منٹس کا پروسیجر ہوتا ہے. اینڈ دین ہم اس کو جب انجیکٹ کیا جاتا ہے, ایگزیکٹلی یہ تمام بالوں کے جو پروسیجرز ہیں ان تمام میں ہم نے چیزوں کو انجیکٹ ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ پین لیس ہوتی ہیں, اس میں پین نہیں ہوتا. اور لوگ نیڈل کا سن کے ڈر جاتے ہیں بٹ اس میں پین نہیں ہوتا. اور اس کے کتنے سیشنز ہوں گے جتنا جو آپ نے بتایا ریسنٹلی جو آیا ہے؟ اچھا, اس کے اندر بیسیکلی میں اس کے اوپر آلموسٹ 1.5 سے 2 سال ہو گئے میں اس پہ کام کر رہی ہوں آلریڈی. اور اس کے اندر ہم ایک ہی سیشن کو ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بلینز میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. جبکہ اگر ہم پی آر پی سے اس کو ہم کمپیئر کریں یا پی آر ایف سے کریں تو اس کے اندر تھاؤزنڈز میں یا ہنڈریڈز میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک اسٹڈی میں پڑھی تھی پچھلے دنوں, تو اس کے اندر انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا تھا کہ جو گروتھ فیکٹرز پی آر پی کے ہیں وہ 12 ہیں, اور جو ایگزوسومز میں گروتھ فیکٹر ہیں وہ 495 سے ابو جا رہے تھے گروتھ فیکٹرز. تو جب اتنے زیادہ گروتھ فیکٹرز ہوں گے سو آپ کو اور پروسیجرز کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ایگزوسومز کیا چیز ہے کہ یہ بہت سارے گروتھ فیکٹرز کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور جہاں پہ کوئی چیز ڈیفیسٹ ہے, جیسے لوگوں کی جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے, ایون فرٹیلیٹی میں یہ یوز کیا جا رہا ہے. اسٹیم سیلز کو جو فیمیلز کے اندر فرٹیلیٹی کے ایشوز ہیں اس کے اندر یوز کیا جا رہا ہے, ڈائبٹیز میں یوز کیا جا رہا ہے, جوائنٹ کی ریپیئر میں یوز کیا جا رہا ہے. تو بالوں کی گروتھ میں بھی اس کے ریزلٹس بہت اچھے دیکھنے میں آئے. یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا سیل ہوتا ہے جو میسیج لے کے آتا ہے کہ میں نے یہی کام کرنا ہے جا کے, ٹھیک ہے. سو وہ جب ہم انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو میسیج آتا ہے جی کہ مجھے بال اگانے, وہ سیل کو ریپیئر شروع کرتا ہے, انفلیمیشن ختم کرتا ہے, اور تمام اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں اور بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈفرینس تھوڑا سا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے ریزلٹس ایز کمپیئر ٹو کنونشنل تھراپیز جو کہ پی آر پی یا میڈیکیشن ہے اس سے کوئکر آتے ہیں. لائک 1.5 سے 2 مہینے کے بعد پیشنٹس کو گریجولی ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایکسپینسو ہے یا بجٹ فرینڈلی ہے؟ اگر میں دیکھوں کہ مجھے 10 سیشنز کی کاسٹ اور اس کے ایک سیشن کی کاسٹ, تو
تو اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے کہ یہ اسے اکنامیکل پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے کہ ایک پی آر پی کا سیشن ہے اور ایک ایگزوسوم کا سیشن ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پرائس کا بہت ڈفرینس آتا ہے, کیونکہ آبویسلی جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اتنی ہی وہ تھوڑی پرائسی ہو جاتی ہے. جیسے ہم موبائلس کی بات کریں, کمپیوٹر کتنا آ جائے گا؟ یہ ویریبل 40 50 60 یہ ویریبل ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈفرینٹ طرح کے ایگزوسومز ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مارکیٹ میں کچھ سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس بھی ایگزوسومز کے یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. جیسے پی آر پی کا بھی کہا جاتا ہے نا 5000 میں بھی ہو جائے گی, 3000 میں بھی ہو جائے گی. اب اس میں بھی ٹیوبز ہوتی ہیں, اس کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, اس کی مشینری ہوتی ہے. اگر وہ کوالٹی پروڈکٹس نہیں یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈیمیج دے سکتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ مجھ پہ کیا چیز یوز کر رہے ہیں, اور ایک رینونڈ بندے کے پاس جائیں, کیونکہ یہ عام چیزیں نہیں ہیں. آپ کی باڈی میں چیز انجیکٹ ہو رہی ہے, سو جو بھی چیز آپ کی باڈی میں انجیکٹ ہو رہی ہو ہمیشہ اس پہ کیئرفل رہیں, کیونکہ وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس بھی دے سکتی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جب ہمارے بال ایک جیسے میں نے بات کی کہ ڈیلی بھی اترتے ہیں, بال گرتے ہیں, اگر وہ نارمل کتنے گریں تو وہ نارمل ہوتا ہے, لیکن الارمنگ سچویشن کب بنے کہ کتنا جب اس کا بال چڑھ ہونا شروع ہو جائے؟ اچھا, اب جو جیسے آپ نے شروع میں شو کے بتایا کہ 50 to 100 بال ڈیلی گرنا یہ نارمل چیز ہے, لیکن اگر آپ 200 300 ڈیلی صبح اٹھ رہے ہیں, آپ کا پیلو کیس بھرا ہوا ہے, آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا کام بھرا ہوا ہے, شاور لے رہے ہیں, آپ کے بال اتر رہے ہیں, تو دیٹ از الارمنگ. آپ انیشیل اسٹیپس کے اوپر اس کو کیچ کر لیں. اور انٹرسٹنگلی بڑے لوگوں میں جب میں اسیس کرتی ہوں اس کو, تو میجورٹی میں, کیونکہ اب ہماری ڈائٹس اس طرح سے خالص نہیں ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے, یہ تمام فیکٹرز بھی اس میں ساتھ بڑا رول پلے کرتے ہیں. آپ کے بالوں, آپ کی باڈی میں نیوٹریشنل ڈیمیج آتا ہے, جس میں وائٹامن ڈی ہو گیا, زنک ہو گیا, آئرن ہو گیا, یہ تمام چیزیں جب ڈیفیسٹ ہوتی ہیں تو آپ کے بال زیادہ جلدی گرتے ہیں. لڑکوں میں اسموکنگ کا ایک فیکٹر بہت کامن ہے, اسموکنگ آپ کے بالوں کو, لڑکوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. تو میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں, میں جو پہلا سوال کرتی ہوں کہ آپ اسموکنگ تو نہیں کرتے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پلیز بند نہ کرائیے گا. میں ان کو آگے سے کہتی ہوں اچھا پلیز آپ بند نہ کریں, لیکن 1-2 پہ آ جائیں اور پھر اس کو بند کر دیں. ریزن یہ ہے کہ اسموکنگ آپ کے نہ صرف لنگس کو افیکٹ کر رہی ہے بلکہ آپ کے ہیئر روٹس کو بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو بال بچانے ہیں تو اسموکنگ کو کوئٹ کریں. بالکل ایسے ہی جناب, یہ اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی تو موڈیفائی کریں, اپنی جو ڈائٹ ہے, ڈائٹری ہیبٹس ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جس طرح میں بتائی تھی کہ ریسرچ میں آیا کہ جن کو میٹھا بہت پسند ہے, یا میٹھے جو ڈرنکس, کولا ڈرنکس یا میٹھے مشروبات جو پیتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی بال چڑھ یا گنج پن کا شکار وہ ہو سکتے ہیں. بالکل. اب ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو میٹھا ہے یہ آپ کی باڈی میں اگین ہارمونل فلکچویشنز دیتا ہے, جس کی وجہ سے بال ڈیمیج ہوتے ہیں. دوسری چیز, اگر ہم کاربونیٹڈ ڈرنکس کی یہاں پہ بات کریں تو کاربونیٹڈ ڈرنکس آپ کی باڈی سے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کو نکالتی ہیں. جب وائٹامن ڈی نکلے گا, کیلشیم نکلے گا, تو آٹومیٹکلی آپ کے بال ڈیمیج ہوں گے. سو یہ تمام چیزیں آئی پریفر کہ نیچرل چیزوں پہ رہنا چاہیے, اپنی ڈائٹ کو نیچرل رکھنا چاہیے, ڈی ٹاکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے باڈی کو, اور جتنا ہو سکے کاربونیٹڈ ڈرنکس کو, آرٹیفیشیل جوسز کو, آرٹیفیشیل فوڈ آئٹمس کو اوائڈ کریں. پروسیسڈ فوڈز اور یہ تمام چیزیں آپ کو, آپ کی انٹرنل باڈی کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں اور آپ کے بالوں کو بھی. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسرا یہ کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اب نارمل سے تھوڑا سا زیادہ ہمارے ہیئر فال ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اگر ہم پی آر پی نہیں کرا سکتے ہیں, اس طرح کے سیشنز نہیں لے سکتے ہیں جو مرد حضرات, تو وہ کیا کریں؟ وہ کیا آئلنگ کے تھرو, یا وہ کوئی ایسے شیمپوز یوز کر کے, کنڈیشنر یوز کر کے, یا جو گھر میں ہم لوگ خواتین بھی ٹوٹکے کرتے ہیں, کبھی کچھ لگا لیا بالوں پہ, کبھی کچھ لگا لیا, تو کیا اس کے تھرو بھی ہیئر فال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے انیشیل سٹیجز پہ؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, اور میں پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ونس ویکلی یا ٹوائس ویکلی آئلنگ ضرور کریں. ٹھیک ہے. اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیسٹر آئل کا پڑھ لیا انٹرنیٹ پہ کہ جی یہ بال اگائے گا, وہ اریٹینٹ ہے, وہ بال ضرور اگائے گا, لیکن اگر آپ اس کی کانسنٹریشن زیادہ یوز کریں گے تو وہ ڈیمیج بھی کرے گا. اچھا. انین ایکسٹریکٹ ہو گئے, یہ تمام چیزیں نا اریٹیٹ کرتی ہیں اسکن کو, لیکن جب وہ اریٹیٹ کرتی ہیں تو وہ بال نکالتی ہیں. اگر اس کی کانسنٹریشن زیادہ ہوگی تو آپ کا بال ڈیمیج بھی ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ کیلکولیٹڈ چیز کو ڈاکٹر سے ریکمینڈ کرا لیں, یا پراپر اگر آپ کے گھر میں بڑے لوگ ہیں جو ٹوٹکوں کو فالو کرتے ہیں تو ان کی ہیلپ ضرور لیں اس کے اندر, کیونکہ وہ آپ کو بہتر اس چیز پہ گائیڈ کر سکیں گے. انین کا وہ جو پانی آج کل بہت زیادہ ہے, پھر وہ جی ہمارے شیمپوز میں بھی آ رہا ہے, ہمارے آئل میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ والے یوز کریں, تو وہ بہتر ہے بالوں کے لیے؟
بالکل وہ افیکٹ اچھا دیتا ہے، بٹ اگر کسی کا اینڈروجینک ایلوپیشیا کی جیسے ہم بات کر رہے تھے تو اس میں بالوں کی تھکنس امپروو کرے گا، بالوں کی گروتھ کو تھوڑا سا امپروو ضرور کرے گا، لیکن جو اندر آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے باڈی کے اندر اس کو وہ کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہم اسکیلپ پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ دوسری چیز اگر ہم بات کریں ایلوپیشیا ایریٹا کی، جس کے اندر لوگوں کے سر سے بالوں کے پیچز اڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے لگتا ہے جیسے کوائن کی فارم میں وہ بال اڑ گئے ہیں، بعض دفعہ لوگوں کا وہ پروگرس بھی ہو جاتا ہے جس کو ایلوپیشیا ٹوٹیلس، اور اگر پوری باڈی کے چلے جائیں تو یونیورسلس ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے آٹو امیون ایشو، آٹو امیون بیماری ہے۔ اب اس آٹو امیون بیماری کو ٹریٹ کرنا مطلب اس کو مینیج کرنا زیادہ ایزی ہے، اور اس کی میڈیکیشن سے وہ کچھ مہینے لگتے ہیں، 6 to 12 months کا نارملی اس میں ڈیوریشن ہوتا ہے اور بال آ جاتے ہیں۔ لوگ کئی اس کے اندر اسٹیرائڈس کے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیمپریریلی ان کو افیکٹ آتا ہے، لیکن اس کے بعد میں ان کو سائیڈ ایفیکٹس بہت فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں ڈرماٹولوجسٹ سے، کسی بھی اسکن اسپیشلسٹ سے، وہ پوچھ کے لیں، خود سے اس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹس نہ کریں۔ کسی کے پاس بھی نہیں جانا ہے، نہ تو خود سے کوئی اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کرنے اور نہ ہی کسی کویک کے پاس جانا ہے کہ وہ آپ کی جو سچویشن ہے اس کو اور بھی زیادہ بگاڑ دے۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثنیہ جاوید موجود تھی۔ ڈاکٹر ثنیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور مردوں میں جو بال جڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا، ہیئر فال شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کس طرح اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔